अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी और मुसर्रत का मौका है कि हमारे बहुत ही प्यारे भाई कारी अदनान साजिद साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। आज मगरिब के बाद हमारे मस्जिद में इनका दरस कुरान होगा, तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैंने कहा कारी साहब से थोड़ा गुफ्तगू भी हो जाए। कुछ एक दो सवालात थे, वो कारी साहब के साथ डिस्कस करने थे, तो इंशाअल्लाह कारी साहब से वो सवालात पूछेंगे, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा उसमें। और कारी साहब के जो चाहने वाले हैं, अक्सर उनके ज़हनों में भी ये सवालात होंगे। जो सवाल मेरे ज़हन में आते हैं कारी साहब, आपसे हम करेंगे, वो सवालात कई और भाइयों के ज़हन में भी होते हैं, तो इंशाअल्लाह वो सवालात हम करते हैं। पहले तो मैं कारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दें। आमीन। तो कारी साहब, मुख्तसरन तो मैं पहला आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, आपके अक्सर बयानात से ये चीज़ ज़ाहिर होती है, या मुझे जो लगता है कि आपका झुकाव जमातुल मुस्लिमीन की तरफ है। या तो आप उन्हीं उस जमात के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, या आप उनको फेवर दे रहे हैं। अगर आप वाक़ईतन उनके साथ हैं तो क्लियर आप बताएं, नहीं हैं तो उस पर भी आप रोशनी डालें। नहीं, पहली बात तो ये है कि आपको कैसे लगा है कि मेरा झुकाव उनकी तरफ हो सकता है, या मैं जमातुल मुस्लिमीन वाला हूँ, या मैं कल को उनके साथ जा सकता हूँ। आपको कहाँ से लगा है, उसकी आपको कैसे महसूस बिल्कुल, हुआ? उसका रीज़न है ना, वो ऐसे है कि आपके हर तकरीर में ये होता है कि सिर्फ मुसलमान बनो, मुसलमान। और जमातुल मुस्लिमीन वाले भी यही कहते हैं हुवा मुस्लिमीन, कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिमीन रखा है, तो लिहाजा मुसलमान बनो। शायद वो आपके साथ या आपका उनके साथ कोई राब्ता है या नहीं है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इन अल्फाज से यही मालूम होता है कि आपका झुकाव उस तरफ है, या आप उनको फेवर देते हैं, या जो आप खुद क्लियर करें इस पर क्या आपका रीज़न है। असल में ये है कि आपका ये जो सवाल है सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि बहुत सारे साथियों का ये सवाल है। शायद उन्हें ये एक शकूक शुबहात भी हैं। मेरे पास एक बार कॉल भी आई थी कराची से जमातुल मुस्लिमीन की तरफ से कि हम आपका जो है ना, इधर कराची में 50 मसाजिद है, हर मस्जिद में आपका दस्त रखना चाहते हैं। मैंने तो उनसे कहा कि मैं तो जमातुल मुस्लिमीन वाला नहीं हूँ। क्यों? मैंने कहा जी, जमातुल मुस्लिमीन तो एक ऐसा फिरका है जो अपने अलावा किसी को मुसलमान ही नहीं समझता, वो तो तकफीरी है। वो कहते हैं सिर्फ हम मुसलमान हैं, सही, और कोई मुसलमान ही नहीं, बाकी तो सारे काफिर हैं। अब जिन लोगों के अकायद इस तरह से हों, तो आप बताएं मैं उनकी दावत कैसे दे सकता हूँ? बिल्कुल, वो तो गुमराही वाली दावत। मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक मौजूदा हमारे मुल्क की जो पोजीशन है, साफ ज़ाहिर इसमें मुख्तलिफ फिरके हैं, मुख्तलिफ जमातें। इन तमाम में से जो जमात अहले हदीस है, मैं उनकी साइड नहीं ले रहा ना, आपका ये सवाल है, मैं अपनी तरफ से खुद कह रहा हूँ। जमात अहले हदीस मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक, आप इख्तलाफ रख सकते हैं और कोई मेरा भाई सुनने वाला इख्तलाफ रख सकता है, सही। मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक अभी तक मुझे कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जो उनकी इबादत में हो और वो कुरान और हदीस के खिलाफ हो। मैंने नहीं देखी आज तक। इस रोए जमीन पर अगर कोई जमात कुरान हदीस के करीब है तो जमात अहले हदीस है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक अज़म जो हमने शुरू किया है, हम इंशाल्लाह उसको लास्ट तक पहुंचाएंगे। बंदे बंदे तक, घर घर तक कुरान और हदीस की खालिस दावत, वो इंशाल्लाह, ये मेरा आज़म है, मैं वहां तक पहुंचाऊंगा। बाकी रहा आपका वो खदशात, खतरात या दूसरे साथियों के कि शायद ये जमातुल मुस्लिमीन की तरफ से ना हो, या इसका उसकी तरफ झुकाव ना हो, ऐसा कोई नहीं है। जी कारी साहब, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मेरा तो काफी हद तक ज़हन क्लियर हो गया है कि कारी साहब, जो मैं समझाऊं, कारी साहब ये दावत देते हैं कि मुसलमान बनो, हकीकी मानों में मुसलमान बनो, बस किसी भी फिर मुसलमान हो, जमातों में ना पढ़ो, तुम मुसलमान हो अच्छे मुसलमान, कुरान हदीस के करीब आ जाओ। हाँ बिल्कुल, जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की दावत है। मुझे मैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की दावत को या किसी और की दावत को लेके नहीं चल रहा। जी जी बिल्कुल, मैं पहले कह चुका हूँ कि अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह ने जो मुझे इस्तिताअत दी है, मैं कुरान और हदीस, मैं किसी की दावत को लेके नहीं चल रहा। कुरान अल्लाह और उसके रसूल की जो दावत है ना, हकीकी दावत, हकीकी पैगाम, उनके भी दावत है ना, होगी। मैं वही पैगाम जो है ना दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूँ।
اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ آمین۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں طلاق کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ لوگ غصے میں آ کر ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر 3 دفعہ طلاق 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 بول دیتے ہیں۔ آگے جو پھر جو ہے پریشانی ہوتی ہے، ہماری مائیں بہنیں وہ پریشان ہوتی ہیں، طلاق دینے والے الگ پریشان ہوتے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں فتویٰ پوچھنے کے لیے، آگے ان کو فتویٰ ملتا ہے جی آپ حلالہ کروائیں، تو حلالے کے ڈر سے پھر وہ صلح نہیں کرنا چاہتے۔ کئی خاندان، اکثر اس میں جو نقصان ہوتا ہے نا وہ عورت کا اور بچوں کا ہوتا ہے۔ بچے جو ہے وہ بیچارے، ان کی کوئی تعلیم تربیت نہیں ہوتی اور عورتیں بھی پریشان ہوتی ہیں، اور پھر آگے اور بہت سارے مسائل اس پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو موقف کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو تعلیم دی نہیں گئی ہے قرآن اور حدیث کی۔ ہماری بہنوں اور ہمارے بھائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر طلاق کی نوبت آئی گئی ہے، ٹھیک ہے تمہارا اور میرا مزاج نہیں مل رہا تو زبردستی نہیں ہے، الگ ہو جاؤ۔ اب وہ الگ ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ طلاق اگر دینی بھی ہے تو وہ طلاق دینی کیسے؟ طلاق دینے کا شرعی طریقہ اچھا، جو ہے وہ، آپ ہمارے عدالتوں میں چلے جاؤ، آپ کورٹ کچہری میں چلے جاؤ، آپ کہیں مرضی چلے جاؤ، وہاں وہ آپ کو زبردستی کہیں گے بھئی ہم نے طلاق لکھوائی نہیں ہے نا، وہ آپ کو کہے گا نہیں بھی آپ 3 بار پتھر پھینکو، 3 بار کھڑے ہو کے کہو پھر ہم لکھیں گے۔ صحیح۔ وہ کہتا ہے یار میں نے 1 طلاق دی ہے، وہ کہتا ہے اگر ایک طلاق دی تو اس کے مطلب پھر آپ طلاق دینا نہیں چاہتے ہو۔ اچھا، ایک دیے تو پھر نہیں ہوئی، آپ طلاق دینا نہیں چاہتے ہو، پھر ہم لکھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ لکھتے ہی نہیں ہے جب تک آپ 3 بار نہیں کہو گے، وہ لکھیں گے نہیں۔ اور آگے سے جو مفتی بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں اگر تم 3 بار کہہ دو گے اب تمہارا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب جب تک یہ اپنی بیوی کو میرے حوالے نہیں کرو گے 1 ہفتے کے لیے، 15 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، اور میں اس کو حلال کروں گا، شرم آنے، حرام کر کے حلال کریں، میں اس کو حلال کروں گا، اور یعنی کہ میرے ساتھ نکاح ہو جائے گا 3 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، پھر میں اس کو استعمال کروں گا، اس کے بعد وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ تو طریقہ سکھایا گیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے، اس کی نہ تو تعلیم دی گئی ہے اور نہ ہی سمجھایا گیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کے لیے کیا حکم شاہ فرمایا۔ آپ نے شاہ فرمایا اگر نوبت طلاق کی آ ہی گئی ہے، آپ پہلے اس چیز کا خیال رکھیں کہ عورت جو ہے وہ مینسج میں نہ ہو۔ صحیح۔ جب عورت حیض سے مینسج سے پاک ہو جائے، غسل کر لے، نہا لے، اس کے ساتھ آپ ہم بستری نہ کریں اگر طلاق دینی ہے تو۔ ہاں، ہم بستری نہ کریں اور اس کو 1 طلاق دے دیں، اب اس کی جو ہے نا عدت ہے۔ اب 1 طلاق کے بعد 3 مہینے عدت ہے، وہ عدت گزارے گی، صحیح۔ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے رجوع کرو یا نہ کرو۔ بیچ میں اگر تمہاری مصلحت ہو جاتی ہے تو 3 حیض کے دوران جو تقریباً 3 مہینے کے قریب بنتے ہیں، آپ رجوع کر لو۔ اگر آپ رجوع نہیں کرنا چاہتے تو عدت ختم ہو جائے گی، نکاح ختم، وہ جائے کہیں اور جا کے نکاح کر لے، آپ کہیں اور جا کے نکاح کر لیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے، کیونکہ طلاق تو غصے میں ہوتی ہے، اب جب انسان کو فل غصہ ہوتا ہے، اب وہ اس چیز کا خیال تو رکھتا نہیں ہے کہ اب میں 15 دن رکوں، اب میں 20 دن رکوں، یہ میری عورت کو مین سے جائیں گے، پھر یہ پاک ہوگی، پھر میں طلاق دوں گا، پھر تو طلاق ہی نہیں ہوگی۔ تو غصہ ختم ہو جائے گا۔ اسلام نے کتنا خوبصورت طریقہ سمجھایا کہ اگر بندہ اسلام والے طریقے پہ عمل کرے تو پھر تو بہت کم ہو جائے گی طلاق، وہی دے گا جو بعد میں پچھتائے گا، بہت کم، بہت کم، پہلے سوچ لے گا، بہت کم ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، غصے میں طلاق دے دیتے ہیں اور پھر سمجھایا یہ گیا کہ 3 بار کہنا ہے طلاق 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 طلاق، اور پھر آگے سے جو مفتیان کرام ہیں وہ ان 3 کو 3 ہی بنا لیتے ہیں، جبکہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے پہلے 2 سال، اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو 3 بار کہتا نا طلاق طلاق طلاق، آپ نے اور میں نے، تمام مسلمانوں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی اس کو 1 طلاق مانتا۔ خلیفہ اول جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں وہ اس طلاق کو 1 مانتے۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ، وہ اس طلاق 3 طلاقوں کو 1 طلاق مانتے۔ اب کیا ہے، 2 سال خلافت کے گزر گئے ہیں، اب امیر المومنین نے صحابہ کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا، لوگوں نے طلاق کو مذاق بنا لیا، میں اس کی کہنا روک تھام کیا جی،
انہوں نے کہا جی آج کے بعد اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 بار کھڑے ہو کے کہہ دیا نا طلاق 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 طلاق، تو ہم تینوں ہی بنا کے اس کو بیوی اس سے آزاد کر دیں گے، دوبارہ واپس رجوع نہیں کرنے دیں گے، تاکہ یہ طلاق والا جو ایک سسٹم ہے ایک کنٹرول ہو جائے۔ چلو جی انہوں نے آرڈر جاری کر دی۔ اب عوام الناس کے کام دیکھو، علماء کے کام دیکھو، اللہ کے رسول کی بات ختم، جس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ابوبکر صدیق کی بات ختم، عمر فاروق 2 سال جو فتویٰ دیتے رہے ہیں وہ بھی ختم، انہوں نے بھی تو بعد میں رجوع کر لیا تھا، وہ بتاتا ہوں۔ تیسرے سال آ کے جو انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہے، آگے سے پھر اچھا امیر المومنین نے پھر غلط کیا تھا، امیر المومنین نے غلط کیا تھا، تو تمہیں اتنی عقل نہیں آ رہی؟ اللہ کے رسول اس کو 1 مان رہے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کو 3 مان رہے ہیں۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ آخری اپنی خلافت کے آخری سال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پچھتا رہے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو رخصت رکھی تھی میں نے وہ ختم کر دی، افسوس کر رہے ہیں، اور اپنا دیا ہوا آرڈر انہوں نے تب آج سے 1300 سال پہلے یا 1400 سال پہلے انہوں نے جو آرڈر دیا تھا، اور اسی وقت انہوں نے وہ اپنا دیا ہوا آرڈر واپس کر لیا، اور قرآن اور حدیث کا جو حکم تھا اس کو بحال کر دیا، بالکل وہ بحال کر کے چلے گئے۔ انہوں نے آرڈر لے لیا ہے، جب انہوں نے آرڈر واپس لیا یہ بات انہوں نے نہیں لی، اب یہ اپنی اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، جو فلاں امام ایسے کہتا ہے، فلاں امام ایسے کہتے ہیں، فلاں امام ایسے کہتے ہیں۔ اماموں کی حیثیت تمہارے نزدیک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ پھر اگر ان 3 طلاقوں کو 1 طلاق مان کر عدت کے دوران اگر رجوع کرا دیا جائے، پھر کہتے ہیں جی انہوں نے حلالہ نہیں کرا ہے، یہ حرام کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ آپ نے جو حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا جب وہ پریشان ہو کے بیٹھے تھے، آپ نے پوچھا تھا جی کیا ہوا جی؟ انہوں نے کہا جی میں نے بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ کتنی؟ میں نے کھڑے ہو کے 3 بار کہا ہے طلاق طلاق طلاق۔ حضور نے کہا وہ 1 ہے، جاؤ اپنی بیوی سے رجوع کر لو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ بغیر حلالے کے جو رجوع کرا دیا ہے یہ آپ نے غلط کیا ہے، اور تم صحیح کر رہے ہو، لوگوں کے گھر اجاڑ رہے ہو، لوگوں کے ماں بہنوں کی عزت لوٹ رہے ہو، اور اس کو شریعت کا نام دیا ہوا ہے، نہ کوئی شرم ہے اور نہ کوئی لحاظ ہے۔ بھائی تمہارا ارادہ ہے نا زنا کرنے کا، جو دفع ہو زنا کرو، اڈے کھلو ہیں زنا کے، تاکہ سادہ مسلمانوں کو یہ تو نہ ہو کہ اسلام کی آڑ میں، اسلام کی آڑ میں تو بہنوں کی عزت نہ لوٹو، اور جب تمہاری ماں اور تمہاری بہن کی باری آتی ہے پھر تمہیں قرآن حدیث یاد آ جاتا ہے، پھر حلالہ کراؤ نا، پھر نہیں جاتے ادھر۔ اللہ کا رسول فرما رہے ہیں کہ حلالہ کرنے والا حلالہ کروانے والا دونوں لعنتی ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لعنت تو ہو جاتی ہے، چلو حلال تو ہو جاتی، کام دیکھو لعنتی ہو گئے۔ یہ اچھا کچھ تو لعنت کو رحمت کے معنی میں لے رہے ہیں، اتنا ڈھیٹ پن بھی ہوتا ہے، اللہ کی پناہ واللہ۔ میں ایسے سمجھو کہ جب ان کی اصلیت دیکھتا ہوں نا کتابوں میں لکھی ہوئی اور میں پڑھتا ہوں نا، جب ایسے دل جو ہے نا وہ خون کے آنسر ہوتا ہے کہ ہم کس معاشرے میں ہیں۔ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، انگریزوں کا ہے۔ اتنے تو قرآن اور حدیث کے ساتھ کھلواڑ انگریز نہیں کرتے، اتنی جرت تو غیر مسلم میں نہیں ہے جتنا ہم نے قرآن اور حدیث کا مذاق اڑایا ہو، اور لوگوں کی بہنوں کے ساتھ، لوگوں کی ماؤں کے ساتھ، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک میرے دل کا ایک درد ہے، میرے پاس جو آتا ہے الحمدللہ میں اسے مسئلہ قرآن اور حدیث سے بتاتا ہوں، اور جتنی کوشش ہو سکتی ہے میں اگر ان کو فتویٰ چاہیے میں فوراً انہیں فتویٰ لکھ کے دے دیتا ہوں بغیر کسی معاوضے کے، اور وہ زبردستی بعض اوقات تو ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب میں نہیں لیتا وہ کہتے ہیں یہ مدرسے کے لیے رکھ لو، میں نے کہا اب یہ مدرسے کے لیے نہیں ہے، اب میں نے طلاق لکھی ہے، آپ اس کی مد میں مجھے دے رہے ہو، اگر مدرسے کو دینا ہے آپ نے تو آپ پھر کبھی آنا دے جانا، ابھی میں تم سے نہیں لیتا۔ میں یہ کام کرتا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے، 2 گھر جڑ جائیں، 2 گھر بس جائیں، اور ہمیں اور کیا چاہیے؟ بالکل ایک ہے وہ عزت لوٹنے کے لیے بیٹھا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا اگر 2 گھروں کو آپس میں جوڑ دے، ان کی عزت کی حفاظت کر دے، اور یہ جو اجر اور ثواب ہے
یہ تو پھر انشاءاللہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کتنا اجر اور ثواب رکھا ہے 2 گھر کو جوڑنے کا. اور شیطان وہ جو 2 گھر کو توڑ کے آتا ہے نا، کھڑا ہو کے اس کا استقبال کرتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے، وہ کہتا ہے تو نے کام کیا ہے آج. بالکل. تو میں دعا گو ہوں جو ساتھی اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہدایت. اور آپ کے توسط سے میں اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، آپ قرآن اور حدیث کی طرف لوٹیں، بالکل قرآن اور حدیث سے جڑ جائیں، ورنہ نہ دولت بچے گی اور نہ عزت بچے گی. اچھا کر صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کے پاس فتویٰ لینے والے آتے ہیں، ماشاءاللہ آپ فتویٰ بھی دیتے ہیں، اور آپ کہہ رہے تھے کہ وہ پھر ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو مجھے یاد ہے ہم نے آپ کا ادارہ وزٹ بھی کیا تھا، اور اس وقت کچھ مختصر انٹرویو بھی لیا تھا آپ سے. تو اس کے بعد کیا کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ ادارے کے حوالے سے کوئی تعاون کیا؟ جی الحمدللہ، میں آپ کا الحمدللہ اپنے ساتھیوں سے، اپنے چاہنے والوں سے بڑا مطمئن ہوں اور بڑا خوش ہوں، اور بڑی دلی خوشی ہے الحمدللہ. بہت بڑھ چڑھ کر الحمدللہ انہوں نے تعاون کیا ہے، اپنے استطاعت کے مطابق حصہ ڈالا ہے، جس کی بدولت ہم نے الحمدللہ رات ہی جو ہے نا وہ جو 11 مرلے کا ہمارا مدرسے کا پلاٹ تھا، اس کا ہم نے سودا کیا ہے تقریباً 60 لاکھ کا، جس کی الحمدللہ بھائیوں کے تعاون سے ہم نے 40 لاکھ کی جو پیمنٹ تھی وہ ہم نے فوراً ادا کر دی. باقی 20 لاکھ ادا کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے تھوڑا سا ٹائم مانگا ہے. اور اسی طرح ہمارے 2 پلاٹ اور ہیں جو ہم نے خریدنے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ امید ہے کہ وہ جلد سے جلد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا انشاءاللہ. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے نا جو دین کا کام ہے یا فتویٰ کے کام ہے یا کوئی اور تبلیغ ہے یا کچھ، ہم کوشش فل کرتے ہیں کہ اس کے پیسے نہ لیے جائیں. مثال کے طور جیسے فتویٰ ہے، انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دینا. باقی ساتھیوں کا تعاون ہمارے ساتھ ہے، اور مجھے امید ہے اپنے بھائیوں پر، اپنے ساتھیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے اگر یہ ایک پلاٹ کا کام قریب ہوا ہے تو انشاءاللہ باقی جو 2 ہیں وہ بھی ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ادارہ بھی بنے گا انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. اللہ کا جو کام ہوتا ہے نا وہ رکتا نہیں ہے. جی بالکل بالکل. ہم یہ دیکھیں ہم کہ اس میں ہمارا حصہ ڈلتا ہے یا نہیں ڈلتا. جی بالکل. بلکہ مجھے ایک بات یاد آئی، شاید آپ کے بھی علم میں ہوگی، مولانا ثناء اللہ امر تسری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی حرمت رسول کے موضوع پر. تو کتاب لکھنے کے بعد نا وہ کتاب انہوں نے نواب صدیق الحسن صاحب کو ان کے سامنے پیش کی کہ آپ ان کو جو ہے نا، ان کا پریس تھا کہ آپ انہیں پرنٹ کر دیں. تو انہوں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں، کر لیں گے، اگنور کیا تھا. کچھ عرصے کے بعد نواب صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کتاب بھیج دیں، ہم جو ہے اس کو پرنٹ کرا کے آگے تقسیم کرتے ہیں. تو نواب صاحب نے وہ کتاب کہیں اور سے چھپ گئی تھی، انہوں نے کتاب کا نسخہ بھی بھیجا اور کہا جی نواب صاحب نیکی چل کر آپ کے پاس آئی تھی لیکن وہ آپ کے نصیب میں نہیں تھی. اللہ اس کے نصیب میں تھی نا، اس نے کر لی، اس نے کر لی. بے شک بے شک. یہ بھی نیکی ہے چل کر. کئی دوست اب آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے توسط سے یہ نیکی کا پیغام پہنچے گا. جی بالکل. لیکن کرنا اس نے ہے جس کو اللہ نے توفیق دینی، جس کے نصیب میں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا. اور انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا ضرور. اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کریں، آمین. اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں دیں. آمین. اور آپ نے ٹائم نکالا، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دیں. آمین. بہت اچھا اللہ تعالیٰ گائیڈ کیا آپ کو جزائے خیر دے. اور آپ ماشاءاللہ اپنے طور پر بہت ایک اچھا کام کر رہے ہیں. ہماری دل سے آپ کے لیے دعا ہے. جزاک اللہ. آپ کے کام کو، آپ کے ورک کو دیکھ کے بڑی دلی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ. آپ کی طرح کے جو نوجوان ہیں ان کی ضرورت ہے. بالکل یقیناً آپ جیسے جو بھائی ہیں یہی کام کریں گے. آپ جیسے نوجوان متحرک ہوں گے، میدان میں آئیں گے، جی جی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو دعوت کا کام ہے یہ مزید پھیلے گا اور مزید وسیع ہوگا انشاءاللہ. اور آپ کا یہ جو کام ہے نا آن لائن کلاس لینا، بالکل، یعنی تفسیر القرآن کی اور تجوید القرآن کی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قرآن مجید تلفظ کے ساتھ، یعنی بالخصوص جو بیرون ملک رہتے ہیں، باہر کنٹریز میں جو رہتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، یقیناً وہاں اتنے کوئی خاص سہولیات ہوتی نہیں، بالکل، تو وہ اکثر جو ہے نا نیٹ کے ذریعے سے کسی نہ کسی سے اس کلاس لیتے ہیں. بالکل. میں تو بالخصوص ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بجائے کسی اور جگہ پر جانے کے، آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی آپ کے توسط سے تعلیم حاصل کریں. قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں، تفسیر سے پڑھیں. الحمدللہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کا جو ایک منہج ہے، ان کا جو ایک نظریہ ہے وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ متفق ہے. میں اپنے چاہنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ کوشش کریں، اگر کسی میرے بھائی نے ترجمہ پڑھنا ہے، اگر کسی میرے بھائی نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ درست کرانا ہے
تو وہ بھائی کا ایک چینل ہے. کیا نام ہے آپ کے چینل کا؟ الہدا آن لائن انسٹیٹیوٹ. بھائی کا الہدا کے نام سے چینل ہے. آپ اس کو جو ہے نا جوائن کریں. اگر آپ کو قرآن مجید کو اگر تجوید کے ساتھ درست کرنا ہے، میں تو کہتا ہوں بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں سب کو کلاس لینی چاہیے. قرآن مجید کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اللہ کی کتاب ہے اور اس کو جتنا ہو سکتا ہے ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کام میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں، اس ورک میں برکت عطا فرمائے. ہمارے دل سے آپ کے ساتھ یہ دعا ہے. آمین. جزاکم اللہ خیر.